वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान सूरह लुक़मान का तफसीरी खुलासा है। ये सूरत कुरान की मशहूर और मारूफ और अहम सूरतों में से एक है। सूरह लुक़मान नाम से जाहिर है कि ये सूरत और इसकी निस्बत हज़रत लुक़मान की तरफ है, और ये वही लुक़मान है जो हमारे लिटरेचर में, हमारी कहावतों में और हमारे कल्चर में लुक़मान हकीम के नाम से मारूफ हैं। लुक़मान हकीम वही हैं। इनकी जो तारीख़ है या तारीख़ी हालात हैं, ये हमारी मारूफ तारीख़ के अंदर उस अंदाज में, मुदव्वन अंदाज में, ऑर्गेनाइज तरीके पर नहीं मिलते। तो इनका ज़माना ज़ाहिर है कि बहुत पहले का ज़माना है, और बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से भी कुछ थोड़ा सा पहले से थे। अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन तारीख़ में इनकी हिकमत और तारीख़ में इनका मकाम और अज़मत ये मुसल्लमा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद कुरान करीम के अंदर सूरह लुक़मान है। यानी ये सबसे बड़ा सबूत है। बहुत से उलमा के नज़दीक हज़रत लुक़मान पैगम्बर थे, इसलिए कि उनके नाम पर ये सूरत भी है। और फिर उन्होंने जो नसीहतें अपने बेटे को की थी वो इतनी अजीम है कि अल्लाह ताला ने उन्हें रिकॉर्ड किया, महफूज रखा, और इस सूरह लुक़मान के अंदर उनको दर्ज किया वही के तौर पर, और हमेशा क़यामत तक के लिए अब ये वही बाकी है। तो बहरहाल ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त भी हो सकती है। इस सूरत का ज़माना, ज़माना नुज़ूल जिसे कहा जाता है, ये मक्का का ज़माना था, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत ज़ोरों पर थी और मुखालफत भी ज़ोरों पर थी। तो इन हालात के अंदर ये सूरत नाजिल की गई। अब हम आते हैं कि इस सूरत के जो अहम मज़ामीन हैं, द मेजर थीम्स, यानी एज ए होल, मजमूई तौर पर, उनमें जो सबसे अहम मजमून है वो मुतअद्दिद आयतों में अल्लाह ताला ने शिरक की तरदीद की है और इसकी नामाकूलियत को साबित किया है बड़े दलाइल के साथ कि ये गैर फितरी है कि एक इंसान ऐसे बुतों के सामने झुके कि जिन्हें वो अपने हाथ से बना रहा है, फिर अल्लाह ताला की कायनात की तख्लीक में उनका कोई हिस्सा भी नहीं है। फिर इसके बावजूद ये लोग अल्लाह ताला को भी मानते हैं और उसकी तख्लीक़ात को भी मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है, बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन थी। ये इन आयात के अंदर इस बात को पेश किया गया, और फिर इसके मुकाबले में जो तौहीद की सदाकत है और उसका जो फितरी अंदाज है, दलाइल की रोशनी में इसे बयान किया गया कि असल तौहीद है अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाना है, और जब इंसानियत अल्लाह के साथ जुड़ जाती है तो उसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं खुद ब खुद। ये अल्लाह ताला की इआनत और बहुत बड़ी मदद है। ये है यानी इस सूरत का अहम थीम। फिर उसके बाद जो अहम मजमून आता है वो आबाओ अजदाद की जो तकलीद है, जिसकी बुनियाद पर ये लोग शिरक के साथ, बुत परस्ती के साथ पैवस्ता थे, मरबूत थे, जुड़े हुए थे, और ये उनकी घुटी में, उनकी फितरत में दाखिल हो चुकी थी, जुज़्व ला यनफक थी, इंटेग्रल पार्ट। तो इसकी असल बुनियाद बाप और दादा की रस्मों के साथ जो पहले गुजर चुकी है वो मोहब्बत है और वो जज्बाती लगाव, जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान की दावत उनके सामने कुछ भी न थी और उसको रद्द कर चुके थे। तो उनको बुलाया जा रहा है कि जो आबाओ अजदाद की रस्में हैं इन पर तुम खुद गौर व फिक्र करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल अता की है।
دیکھیے قرآن کریم کی یہ آیات آج کے اس دور کے اندر موجودہ مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً ہمارے علماء کے لیے لمحہ فکریہ ہے، دین کے علماء کے لیے بہت بڑی لمحہ، اس لیے کہ اس وقت مذہبی طور پر جو ہمارا مذہبی نظام ہے، یہ معاف کرنا، یہ قریش مکہ کی طرح یہ بھی بہت بڑے مسائل سے دوچار ہے اسی طرح، اور اس کے پیچھے اکابر پرستی ہے، باپ دادا وہ رسم ہے، ان کے ساتھ محبت۔ ایک فرقے کے سربراہ نے 100 سال 150 سال پہلے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں فرقے گمراہ ہیں۔ اب جن کو گمراہ لکھا گیا ہے وہ نماز بھی بیچارے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اپنی حد تک نیک کام کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں، جو اصول ایمان ہے سب کو وہ مانتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت ہے، سب کچھ کرتے ہیں سب کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ جو 150 سال پہلے صاحب گزر چکے ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ گمراہ ہے، تو لہٰذا آج لاکھوں کی تعداد میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ان صاحب کے ماننے والے ان کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اب اپنا عقل استعمال نہیں کر رہے کہ وہ انسان تھے، ان پر وہی نہیں آئی، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے ان کے جو اکابر۔ اب قرآن کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کو استعمال کرے اور وہ فیصلہ کرے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، پوری تحقیق کے بعد۔ یہ وہ ان مشرکین مکہ بھی اپنے اس جذباتی لگاؤ کی وجہ سے، اور وہ مفادات بھی تھے، بہت بڑا مفاد بھی تھا، وہ ان بتوں سے بہت بڑی آمدن تھی، میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ آج بھی اس لحاظ سے ہمارے ان لوگوں کے لیے آمدنیں بھی ہیں، انکم بھی ہیں، اور اس کے اوپر چودراہٹیں بھی چلتی ہیں۔ حالانکہ میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ اس پر نظر ثانی کریں اور یہ سب لوگ محبت کی طرف آئیں تو ان کو نذرانے زیادہ ملیں گے، آمدن زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس وقت تو ہم چند کلیوں پر قناعت کیے ہوئے ہیں اور پورے باغ کی طرف وہ منتظر ہے، ہم جا ہی نہیں سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلیاں ہی سب کچھ ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو یہ آج کے ان حالات کے اندر بھی ہمیں آباء و اجداد کی جو رسمیں ہیں اور ان کے ساتھ جو جذباتی لگاؤ ہے، یہ آج بھی پرابلمیٹک ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ آیتیں ان کا جو جدید اپلیکیشن ہے موجودہ دور میں، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ سورہ لقمان کا اہم مضمون ہے۔ پھر اس سورت کا اہم ترین مضمون جسے میں کہہ سکتا ہوں وہ حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنیا اے میرے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، اور یہ آج بھی اور ہمیشہ کے لیے ایک بہترین انسانی سوسائٹی اور بہترین اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ہے، ریاست کی بنیاد ہے، کنبے کی بنیاد ہے۔ انہیں بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور انہیں یاد دہانی کروائی جائے۔ تو یہ بہرحال ایک اوور آل جو پوری سورت کا جو مضمون ہے یا اہم مضامین ہے، یہ تعارف نامہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، باقاعدہ جو اہم ترین آیات کہ جن پر ہمارا درس ہوگا، لیکچر ہوگا، میں ان کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس میں ابتدائی آیات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ وہ آیتیں ہیں اس کتاب کی کہ جو حکمت سے پر ہے، حکمت والی کتاب ہے سراسر، قرآن۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ان لوگوں کے لیے جو احسان کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ محسنین کا بار بار ذکر آتا ہے، یہ ایماندار اور صحیح بندہ مومن کے کردار کا حصہ ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہو۔ تو یہ محسنین کے لیے یہ کتاب اور یہ آیتیں ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے سراسر۔ تو محسنین کون ہیں؟ تو یہ فرمایا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، تو اس کے لیے اپنا وہ وقت سیکریفائس کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے
आजमाइश के तौर पर इंसान को आजमाना चाहता है, तो इस दुनिया के अंदर जितने नेक काम हैं उनके अंदर अल्लाह ने अट्रैक्शन नहीं रखी, उनमें बज़ाहिर बोरियत है, अट्रैक्शन नहीं। अगर अट्रैक्शन होती तो फिर आजमाइश का जो नजरिया है और नुक्ता नजर है वो खत्म होकर रह जाता, फिर तो हर आदमी नेक हो जाता। ताकि कोशिश करके मेहनत करके नेक अमाल किए जाएं, और इसके बरक्स वो अफ़आल, वो तमाम काम जो खालिस दुनियावी हैं या शैतानी हैं या हराम हैं, उनमें अट्रैक्शन रखती है। ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अब अगर हम इसी चीज को और इसी ज़ाब्ते को सामने रखें जो हदीस की रोशनी में हमारे सामने है, तो फिर नमाज के लिए वक्त कुर्बान करना ये निहायत मुश्किल है। मगर सबसे ज्यादा सवाब इसी के अंदर है। नमाज महज इबादत ही नहीं है कि हर चीज को अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए मुअख्खर कर दिया हो, हर चीज वादे के ऊपर हो, नहीं। इस दुनिया के अंदर भी अमलन नमाज के बहुत बड़े फायदे हैं। ये अलग बात है कि हमारा दीनी निज़ाम, हमारा मजहबी निज़ाम इंतहाई जवाल का शिकार है, उलमा खुद किरदार के हवाले से जवाल का शिकार है, और इसकी बरकत दुनिया के अंदर हमारे सामने उस तरह नहीं आ सकी। कलील लोगों को मालूम है, कलील लोग इससे बरकतें उठाते हैं। वो बहुत बड़े सरमायादार भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते हैं, वो आम मजदूर भी हैं, गरीब भी हैं, हर किस्म के लोग हैं, मगर ये कलील है। और इसलिए कहा गया कि वह कलीलुम मिन इबादिय शकूर। ये कुरान करीम की आयत का हिस्सा है। तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों में सही मानों में मेरा शुक्रिया अदा करने वाले बहुत कम है, वो कलील है, वो कसीर नहीं है। बहरहाल वह युतून ज़कात, वो ज़कात भी अदा करते हैं। वह हम बिल आखिरति हम यूकिनून, और आखिरत पर उनका पूरा यकीन है, और यही ही हिदायत पर हैं, और यही लोग पूरी तरह कामयाब हैं। अब इस सिलसिले में ये कुरान करीम के हवाले से कि ये एक अजीम किताब है, हिकमत वाली किताब है, और इसी वजह से ये वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनके किरदार में एहसान आ जाता है, और फिर वो नेक होते हैं, और वो पूरी इंसानियत के लिए रहमत साबित होते हैं। ये है इस आयत का पैगाम। अब इसी सिलसिले में जब हम देखते हैं तो कुरान करीम एक महफूज तरीन किताब है, अल्लाह ताला का आखिरी हिदायतनामा है, और हर तहरीफ से पाक है, और फिर हर दौर के अंदर इंतहाई मादी और साइंसी तरक्की के ज़माने में भी कुरान करीम उसी तरह तरोताज़ा है, उसी तरह शादाब है कि जिस तरह अपने ज़माने नुज़ूल में था। इसलिए कि ये इलाही किताब है और हर किस्म की तहरीफ से पाक है। यहाँ पर मैं कुछ मिसालें देना चाहूँगा इल्मी तौर पर, ताकि आयात की एक बेहतर तशरीह हो सके। कुरान करीम अपनी आयात के अंदर मुतअद्दिद मुकामात पर जहाँ भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता है, और खुसूसन सूरह यूसुफ में, तो हजरत यूसुफ के ज़माने का जो हुक्मरान था, मिस्र का बादशाह, उसे अल मलिक के नाम से कुरान पुकारता है, या अजीज के नाम से। ये दोनों मिलते जुलते हैं, मुतरादिफ हैं। अल मलिक यानी बादशाह समझ लें, हुक्मरान और बादशाह। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में जब मिस्र के बादशाह का कुरान जिक्र करता है तो उसका लक़ब फिरौन के नाम से करता है। हजरत यूसुफ के ज़माने का जो था उसे अल मलिक के नाम से, और हजरत मूसा के ज़माने के हुक्मरान को फिरौन के नाम से। ये कुरान का अंदाज है। उसके मुकाबले में बाइबल में दोनों के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो था बादशाह, उसके लिए भी फिरौन का लफ्ज़ है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के लिए भी फिरौन का लफ्ज़ है। वो बहुत पहले ज़मानों के अंदर चलो काम चल जाता था, लेकिन जब तहकीक का और इल्म का दौर आया और तारीख ने यह साबित कर दिया कि हजरत यूसुफ के ज़माने में जो बादशाह थे, हुक्मरान, ये लोग फॉरेनर्स थे, मिस्र के रहने वाले नहीं थे।
جب یہ لوگ کسی طرح سے ملک پر قابض ہو گئے، بادشاہ بن گئے، تو انہوں نے اپنے لیے لقب الملک اختیار کیا ہوا تھا، بادشاہ، عربی میں اس کا ترجمہ الملک ہے، قرآن نے اسی کو اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس سے بہت پہلے بغاوت ہو گئی، یہ جو فارینرز تھے ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ مصر کے جو اصل باشندے تھے قبطی، اس خاندان نے بادشاہت حاصل کی، اور انہوں نے اپنا لقب الملک اختیار نہیں کیا، فرعون اختیار کیا۔ اب یہ ثابت ہو چکی، قرآن کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی۔ حضرت یوسف کے دور کے بادشاہوں کے لیے یا اس بادشاہ کے لیے الملک، اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے لیے فرعون۔ مگر بائبل کے لیے اور ماننے والوں کے لیے مشکل پڑ گئی جی، اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس کی کیسے تشریح کی جائے۔ اب تعویلات کا اور انٹرپریٹیشنز کا ایک انبار ہے، لیکن بات بنتی نہیں ہے، اس کی بڑی بڑی تعویلات ہیں۔ اب قرآن کے لیے کوئی تعویلات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا، اللہ ہر چیز، آئندہ آنے والے حالات سے اللہ واقف تھا، اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ بھی قرآن کریم میں اختیار کیا گیا، چوز کیا گیا، یہ وہی کا حصہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہی بلکہ اس سے بھی بہت بڑی غلطی خود عیسائیت نے یہ فلکیات کے اندر زمین کے نظریے کے حوالے سے کی۔ یہ ایک مثال میں دینا چاہوں گا۔ مثلا یہ پٹولمی، جسے عربی اور اردو کے اندر بطلیموس، اور اس سے ملتا جلتا یہ پروننسیشن ہے، یہ اس زمانے کا سائنسدان تھا، دوسری صدی عیسوی کا۔ اس میں بڑی کتابیں لکھی ہیں فلکیات پر، ایسٹرونومی پر، اور اس زمانے میں ایسٹرونومی جو تھی وہ اپنے ابتدائی عہد میں تھی، ترقی یافتہ عہد نہیں تھا۔ تو اس نے یہ نظریہ اختیار کیا تھا جنہیں یہ ارتھ سینٹرک، کہ اس نظام شمسی میں زمین جو ہے یہ مرکزی کردار ادا کرتی ہے، مرکز زمین ہے، زمین مرکزی نظریہ، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین فلیٹ ہے، یعنی چپٹی یا گول نہیں ہے۔ یہ اس نے نظریہ 1500 سال تک اس نظریہ کی حکمرانی رہی۔ اب اس کے اندر مسیحی علماء نے یہ غلطی کی، چونکہ ان کا ایک طویل دور تھا اقتدار کا، بادشاہ ان کے ماتحت ہوتے تھے اور لوگ خود بھی بادشاہ تھے، تو عیسائیت نے پٹولمی بطلیموس کے اسی نظریہ کو بائبل کا حصہ بنا دیا، مذہبی نظریہ قرار دے دیا، اس لیے کہ یہ ان کے ان خیالات سے ملتا جلتا تھا کہ حضرت مسیح زمین پر آئے، یہاں پر پیدا ہوئے، زمین مقدس ہے، زمین کے مقدس ہونے کا ایک نظریہ بائبل کا حصہ بن گیا، وہی کا حصہ بن گیا۔ اچھا، یہ کام تو پہلے چلتا رہا، اس لیے کہ ترقی نہیں ہوئی۔ اب چلتے چلتے 16ویں صدی عیسوی میں سائنسدان آئے، سائنسی انقلاب اور صنعتی انقلاب برپا ہوا، اور اس کے اندر کوپر، گلیلیو اور دوسرے سائنسدانوں نے، اور خصوصاً گلیلیو، اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ارتھ سینٹرک تھیوری ہے، یعنی زمین مرکزی ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، یہ غلط ہے۔ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس نظام شمسی میں سورج مرکز ہے، سن سینٹرک تھیوری، سورج مرکزی ہے اور زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب چونکہ یہ نظریہ مسیحی علماء اور چرچ کے آفیشل نظریہ کے خلاف تھا، اور وہ آفیشل نظریہ انہوں نے مذہبی نظریہ بھی بنا دیا تھا، بائبل کا حصہ، اس کے متن کا، ٹیکسٹ کا حصہ بنا دیا، یہ تحریف تھی۔ اگر وہ ٹیکسٹ کا حصہ نہ بناتے تو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، چونکہ ان کے پاس اس زمانے میں اقتدار تھا، حکومت تھی، انہوں نے ہزاروں سے لے کر لاکھوں لوگوں کو، سائنسدانوں کو اور جو نئے انقلاب کے حامی تھے ان کو قتل کر دیا بروٹلی، ہزاروں کو آگ میں جلا دیا، سائنسدانوں کو، گلیلیو کو مجبور کیا، وہ گھٹنے کے بل کلیسا کے سامنے ہوا اور اس نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ جو نظریہ اختیار کیا ہے کہ زمین چپٹی نہیں گول ہے اور زمین مرکز نہیں، مرکز سورج ہے، یہ میں نے غلطی کی۔ حالانکہ وہ بیچارہ جانتا تھا کہ وہ حق پر ہے، لیکن اسے مجبور کیا گیا، ورنہ اسے قتل کیا جا رہا تھا، اور اس غلطی کے اعتراف کے باوجود
اسے معاف نہیں کیا گیا، صرف قتل نہیں کیا گیا، عمر قید کی سزا دی گئی ہزاروں۔ مگر جیت کس کی ہوئی؟ آپ ایک انقلاب کو نہیں روک سکتے، سائنسی انقلاب تھا وہ آ رہا تھا، لہذا چرچ کی ہار ہوئی اور نیا جو انقلاب تھا سائنسی اور صنعتی انقلاب، اس کے حامی جیت گئے۔ اب اس کے بعد یہ چرچ کی مصیبت آ گئی، یہ لوگ پھنس گئے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ بڑی بدنامی ہوئی، چونکہ سائنس کے اندر یہ سارے جب حقائق ثابت ہو چکے کہ بائبل نے اور مسیحی علماء نے جو نظریہ اختیار کیا یہ علم کے خلاف ہے، یہ جو سائنسی ڈسکوریز ہیں باقاعدہ ان کے خلاف تھا، اور یہ 1500 سال پہلے جن لوگوں نے ایجاد کیا تھا اس زمانے میں وہ آلات نہیں تھے، وہ حالات بھی نہیں تھے، سائنس اپنے ابتدائی عہد میں تھی۔ تو اس سے بڑی بدنامی ہوئی اور یہ لوگ بڑا نقصان ہوا مذہب کو، عیسائیت کو بھی۔ پھر اس کے نتیجے میں 1980 میں یعنی پوپ نے 8 افراد پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا کہ جس کے اندر سائنسدان بھی تھے، ایسٹرونومسٹ بھی تھے، مسیحی علماء بھی تھے کہ وہ تحقیق کریں، اور انہوں نے طویل تحقیق کے بعد ایک خصوصی رپورٹ ویٹیکن کو پیش کی تھی 1980 میں 1980 میں، کہ جس کے اندر انہوں نے رپورٹ یہ تھی، رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ علم نے اور سائنس نے آخری طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمین مرکز نہیں ہے، مرکز نظام شمسی میں سورج ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، تو لہٰذا چرچ کا نظریہ درست نہیں تھا، وہ غلط تھا۔ تو مئی 1983 میں 1983 مئی میں ویٹیکن میں پھر ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت پوپ نے کی، پوپ جان پال میں جو فوت ہو چکا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے آفیشلی، اور اس کے اندر بھی سائنسدان، مسیحی علماء، فلکیات کے ماہر یہاں بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنی غلطی کو واضح آفیشلی اعتراف کیا پوپ نے کہ ہم غلط تھے اور وہ سائنسدان ٹھیک تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ زمین چپٹی نہیں ہے، گول ہے، اور زمین مرکز نہیں ہے، مرکز سورج ہے اس نظام شمسی میں۔ اب لیکن اس سے پہلے جو لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا اور جو نقصانات یہ وہ کہاں گئے، اسے کون بھرے گا پھر؟ لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو الحمدللہ ایسا کوئی مرحلہ پیش نہیں آیا۔ یہ جو سائنسدان 16ویں صدی عیسوی کے اندر جن کا میں نے ابھی نام لیا اور بہتوں کا نام نہیں لیا، یہ لوگ مسلم سائنسدانوں کے شاگرد تھے، پوری تاریخ ہے، جارج سارٹن نے اس کو پورا لکھا ہے۔ اور مسلم سائنسدان جو روٹنڈیٹی آف ارتھ، اس تھیوری کو یہ کوپر اور ان لوگوں سے پہلے مسلم سائنسدان دریافت کر چکے تھے، روٹنڈیٹی آف ارتھ کے زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے، اس سے پہلے۔ اور الحمدللہ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک نازل کردہ کتاب ہے، لہٰذا ہمیں اس لحاظ سے کوئی اس میں مسلمانوں کو پرابلم نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو آج جو پرابلم ہے ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، علمی پسماندگی ہے، سماجی پسماندگی ہے ہمارے اندر، اور جب یہ دور ہو جائے گی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ فی الحال پسماندگی، بیکورڈنیس، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ بیکورڈنیس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان انسانیت کے مقام پر چلا جاتا ہے اوپر اور اپنے تعصبات کو قربان کر دیتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، اس کی فکر بلند ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی سوچ وہ معیاری سوچ بن جاتی ہے، اس میں وہ پرابلم نہیں ہوتی جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہے قرآن ان کی طرف بلا رہا ہے، یہ ان آیات کی تشریح ہے جو مختصراً آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 6 ہے اس سورت کی، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث ایک اصطلاح ہے
اس کی تشریح کی طرف میں آ رہا ہوں، فی الحال اسے اصطلاح کے طور پر ذہن میں رکھیں۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہے جو لہو الحدیث کے خریدار ہیں۔ کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں بغیر کسی علم کے، یعنی بغیر دلیل کے، یعنی اپنی اس جہالت اور گمراہی کی بنیاد پر۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر جو یہ قرآن کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اس کے ساتھ وہ مذاق کریں، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انہی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے لہو الحدیث کی طرف آتے ہیں کہ جو ایک اصطلاح ہے۔ لہو الحدیث سے مراد، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ دل کو لبھانے والی، دل کو خوش کرنے والی بات، دل کو خوش کر دینے والا کلام۔ بظاہر اس کا جو ترجمہ ہے یہ مثبت ہے، مگر اس کا جو محل ہے وہ مثبت نہیں ہے۔ اس سے مراد ہر وہ کام، ہر وہ ایکٹ، ہر وہ کلام کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، انسان کو گمراہی میں مبتلا کرے، اور انسان کے دل میں نیکی کے لیے رغبت نہ ہو، برائی کے لیے رغبت اٹھے، اور انسان جہاں یعنی انسانیت کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کے بجائے وہ فضول کاموں کی طرف چلا جائے اور ان کو ترجیح دے، اس کو لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا اس اصطلاح کا۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر جب آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا اشارہ مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ مکہ کی زندگی میں قریش مکہ میں ایک اہم تاجر اور سرداروں میں سے ایک اہم سردار کی طرف تھا، جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ یہ سرداران قریش میں سے خاصا پڑھا لکھا، دور اندیش اور سمجھدار آدمی تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ قریش کی مخالفت کے باوجود اور قریش کی ان ایذا رسانیوں کے باوجود، پرسیکیوشن، ہاسٹیلیٹیز کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت مسلسل پھیل رہی ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں اور لوگ مخالفت کی دعوت نہیں کرتے، وہ جمے ہوئے ہیں، تو اس نے قریش کے سرداروں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میری بات سنو، کہ یہ شخص محمد تمہارے سامنے بچہ تھا، اب یہ بڑا ہوا، اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتا رہا، اس کا کردار اور اخلاق ہم سب سے بلند ہے، تو جو تم اس کو ناکام کرنے کے لیے الزامات لگا رہی ہو کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پراپیگنڈا تمہارا کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ شاعر کیسی باتیں کرتے ہیں، اور تم جانتے ہو معذرت کہ اس میں سے کسی ایک زمرت میں بھی محمد کا کلام اور اس کی دعوت نہیں آتی، وہ بڑی سنجیدہ بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں، مخالفت تو ہمیں کرنا ہی ہے، اس دعوت کو تو ناکام کرنا ہے، ورنہ ہماری اپنی موت ہے، یعنی ان کی چودراہٹ کی موت کو وہ اپنی موت سمجھ رہے تھے، لیکن جو اصل چودراہٹ جو اللہ ان کو دینے والا تھا اس کو وہ نہ سمجھ سکے، ہاں جی، اس کو وہ نہ سمجھ سکے۔ تو چنانچہ اس شخص نضر بن حارث نے کہا کہ میرے پاس اس کا توڑ ہے، میں اس دعوت کو ناکام کر سکتا ہوں۔ تو چنانچہ اس نے یہ منصوبہ بنایا، تاجر تو وہ پہلے ہی تھا، وہ عراق گیا اور وہاں پر جو شاہان عجم، اجمی بادشاہوں کے جو قصے تھے، کہانیاں، وہ اکٹھا کی اس نے وہاں، جس میں رستم، اسفندیار وغیرہ وغیرہ، پھر اس نے اس کو عربی نظم میں جو ہے نا وہ منتقل کیا، پھر بہترین جو اچھے آواز والے نوجوان تھے اور جو لونڈیاں تھیں ان کو بلایا اور ان کو مکہ کے اندر یہ فریضہ ان کو دیا اور ان کو یہ کام اور منصوبہ سپرد کیا کہ تم اس طرح قرآن کی اس آواز کو ناکام کرنے کے لیے ان نظموں کو گاؤ نوجوانوں کے سامنے۔ تو ظاہر ہے کہ گانے کے اندر بھی اور نظم کے اندر بھی، اور گانے والی جب نوجوان لڑکیاں ہوں تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے،
اور کچھ دنوں تک یہ چکر اس کا منصوبہ چلتا رہا نضر بن حارث کا، مگر ناکام ہو گیا اور اسے اپنا منصوبہ بند کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ دعوت حق کے مقابلے میں اس قسم کی باتیں نہیں چل سکتی تھی اور وہ ناکام ہو کر رہی اور دعوت غالب آ گئی۔ یہ ہے لہو الحدیث اس آیت کا پس منظر، لیکن اسے اگر ہم موجودہ حالات کے اندر لے آئیں اپنے حالات میں تو آج کی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ آج ہمارے میڈیا کے ذریعے لہو الحدیث کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور امت کی اکثریت لہو الحدیث کی طرف ہے، قرآن کی طرف نہیں ہے۔ قرآن کی طرف جو لوگ بلا رہے ہیں ان کے پاس تھوڑے لوگ ہیں اور دوسری طرف زیادہ لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے اندر کوئی قرآن کے خلاف یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاذ اللہ نفرت پیدا ہو چکی ہے، اسلام کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہو چکی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال اس طرف بھی چلا جاتا ہے، نو، یہ بات نہیں ہے، ہم نے تجزیہ کیا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دعوت اپنی جگہ پر موجود ہے مگر وہ کاغذوں میں بند ہے۔ قرآن موجود ہے، یہ کتاب کی شکل میں ہے، یہ اوراق کے اندر ہے قرآن، لیکن اس کو آگے پہنچانے والے وہ اپنے کردار کے اندر اہل کتاب کی طرح کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور جب پہنچانے والے کھوکھلے ہو چکے ہوں تو پھر ان کی بات میں اثر نہیں رہتا۔ باقی لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کو فالو کرتے ہیں، جہاں جو چیز ان کو خوش کرے گی وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ وہ مذہب کے ساتھ بھی وابستہ رہیں گے رسمی طور پر، اور وہ دوسری طرف بھی رہیں گے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، دونوں طرف رہیں گے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، آج کی صورتحال یہ ہے۔ اس لیے قرآن کے حوالے سے میں وہی بات کہوں گا جو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ عمل کی دنیا کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ آج قرآن کے حوالے سے زبردست قاری پوری دنیا کے اندر موجود ہے، ایک سے ایک قرات ہے، اور آپ کے پاس جو یہ واٹس ایپ کے اوپر مختلف گروپس ہیں ان کے اندر اتنی زبردست قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مختلف قاری کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے اس پر۔ اور پھر قرآن کانفرنسیں ہیں، تجوید کانفرنسیں ہیں، حفظ قرآن کانفرنسیں ہو رہی ہیں، پھر مقابلہ تجوید، اس پر کانفرنسیں بہت زیادہ ہیں قرآن، اور مذہب کے دوسرے موضوعات پر بہت زیادہ کانفرنسیں ہیں۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے، جس کانفرنس کی ضرورت ہے، وہ عمل بالقرآن کانفرنس کی ضرورت ہے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایسی کانفرنسیں کی جائیں کہ جن کے اندر ہم یہ طے کریں کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جائے تاکہ میدان عمل کے اندر ہم کامیاب ہو سکے، ہمارے اندر اخلاق اور کردار آ جائے کہ جس کے اندر ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ان ساری کانفرنسوں کے باوجود جب بھی میدان عمل آتا ہے، مقابلے کا وقت آتا ہے، ہم شکست کھا جاتے ہیں کردار میں دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ یہاں میں اشارتاً یہ کہوں گا، اس سے پہلے میں اشارتاً نہیں صراحتاً یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے طور پر ریمائنڈر ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے، خواہ وہ زلزلہ ہو اور خواہ وہ کرونا ہو، تو یہاں کے لوگ جو دوسری اقوام ہیں وہ پبلک کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، نرخوں پر کنٹرول کرتی ہیں، مہنگائی نہیں کرتی، اور ہم لوگ فوراً چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں اور وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ لوگ پہلے سے ہی زلزلہ یا کورونا کی وجہ سے پریشان ہیں، اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ قومیں یہاں پر آزمائی جاتی ہیں کردار کے لحاظ سے، یہ میدان عمل ہے، یہاں پر جیتنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، اس مقابلے کے اندر ہم ناکام ہیں۔ تو یہاں پر میں حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی تھے، ان کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے اندر بہت کچھ ہے غور و فکر کے لیے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا ہمارے سامنے، یعنی تقریر کی،
اور اس میں ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر کیا، خوفناک فتنے کا ذکر کیا کہ یہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ فتنہ اس وقت واقعہ ہوگا جب کہ قرآن کا علم اٹھ جائے گا، قرآن کا علم باقی نہ رہے گا۔ یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ تو اس پر میں نے، حضرت زیاد بن لبید صحابی تھے، تو میں نے اسی وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کا علم اٹھ جائے گا، جبکہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، ہماری اولاد اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائے گی آئندہ، ان کی اولادیں اسی طرح آئندہ، علی ھذا القیاس اینڈ سو آن۔ تو یہ کیسے؟ انہوں نے اپنے ذہن سے، تو نبی علیہ السلام تھوڑے سے مسکرا دیے، فرمایا کہ زیاد، میں سمجھتا تھا کہ تو مدینے کا بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو بڑا سادہ نکلا، بڑا نائیو ہے، مگر کیا تم یہ نہیں دیکھتے یہود و نصارہ کو کہ وہ تورات اور انجیل کی تلاوت تو کر رہے ہیں، پڑھا رہی ہیں، وَلَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ یہی معاملہ تمہارے اندر آ جائے گا، جب عمل اٹھ جائے گا تو علم اٹھ جائے گا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی حقیقت ہے اس جملے میں جسے بیان کیا گیا کہ عمل جب نہ ہوگا تو علم اٹھ جاتا ہے، یعنی علم بے وقت ہو جاتا ہے، ویلیو لیس، اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کے درس ہیں، اس کی تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں، جمعے کے خطبے ہیں، مگر لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ عمل کی دنیا کے اندر ہم کھوکھلے ہیں، اور جب بھی عمل کی دنیا میں دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے ہم شکست کھا جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کی کئی مثال ہے۔ یہ علم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، ہم یہاں پر پیچھے ہیں، علم کا مقابلہ ہے، ہم یہاں پر پیچھے ہیں۔ ہر مقابلے کے اندر آخر کچھ نہ کچھ تو مسلمانوں کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اخلاق اور کردار کی طرف امت کو بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو بجایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے مسلک کی بات کرتے رہیں اور دوسروں کو رد کرتے رہیں۔ اس کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن فائدہ تو زیرو بھی نہیں ہے، خود ان کو بھی نقصان ہے جو اس میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں نمبر 12 سے 19 تک، ورسز فرام 12 اور 19، یہ اس صورت، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس صورت کی روح ہے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے وہ نصائح ہیں، ایڈوائزز ہیں کہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی حیثیت پوری انسانیت کے لیے ایک بنیاد ہے۔ انسانی سوسائٹی، اسلامی سوسائٹی، انسانی سماج کی یہ بنیاد ہے، کنبے کی یہ بنیاد ہے۔ اب سن لیں، میں ان آیات سے ترجمہ کر کے مختصر تشریح کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی۔ دیکھیے لقمان حکیم کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن بھی یہاں پر اسی کی تصدیق کرتا ہے کہ لقمان کو حکمت عطا کی گئی۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے لقمان کو حکمت دی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حکمت کتنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے وہ ہمارے لٹریچر میں، مثالوں میں ان کی حکمت وہ حکیم کے نام سے معروف ہے۔ انشکر للہ، یہ کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حقیقتاً اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اپنے لیے فائدہ۔ اللہ کا تو فائدہ نہیں ہے نا ہم شکر ادا کریں یا نہ کریں، نہ فائدہ نہ نقصان، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن جب ہم شکر ادا کریں گے تو وہ اپنے لیے، یعنی شکر ادا کرنا مطلب ہم نافرمانی نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، مگر جس نے نافرمانی کی پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ تعریفوں والا ہے، قابل تعریف ہے، یعنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو اس وقت نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ حضرت لقمان
کے حوالے سے پوری تقریر اور یہ نصیحتیں یہاں پر قرآن کریم میں درج کی گئیں، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے سرداروں کے سامنے اور لوگوں مشرکین کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ خود ان کے اندر بھی حضرت لقمان کے حوالے سے اچھی سوچ اور اچھی باتیں معروف تھیں، اور ان کا نام لیا کرتے تھے۔ عربوں کے لٹریچر نظموں کے اندر لقمان کی حکمت کا ذکر ہوتا تھا اچھے انداز میں۔ اب یہاں پر ان کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ وہ حضرت لقمان بھی شرک کے خلاف تھے، اور انہوں نے کس طرح شرک کے خلاف کام کیا۔ پھر آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے متعلق کہ ان کا احترام کرے۔ والدین بہت بڑا ادارہ ہے، کنبے کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی اگر یہ احترام اٹھ گیا تو پھر سوسائٹی ایک حیوانیت کی سطح پر آ جاتی ہے۔ ہماری یہ آج کی بڑی بدقسمتی ہے کہ چونکہ موجودہ تہذیب یہ بغڈٹ انداز میں زیادہ سے زیادہ آزادی اور عریانی کی طرف جا رہی ہے، اور جو فیملی لائف ہے، جو فیملی ادارہ ہے، اس کی ویلیوز مسلسل ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اور یہاں مسلم کمیونٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں، اور باقی لوگ بھی، کہ ہمیں اس معاملے میں اپنا بہتر کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر پالا اور رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال تک، یعنی دودھ پلاتی رہی، اس کے بعد دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تو ہم نے یہ وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کا، اور اپنے والدین کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ بالآخر پھر میری طرف آؤ گے اور میں پھر حساب لوں گا تم سے اگر کمی بیشی کرو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے بیٹے اگر کوئی بھی نیکی، کوئی بھی معاملہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باریک ہو، خواہ وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں اور زمینوں کی کسی جگہ پر بھی پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، اس جیسا کوئی بھی باریک بین نہیں ہے، اور خبیر ہے، خبردار ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی تمہیں محتاط اور کیئرفل رہنا ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ذات تمہیں دیکھ نہیں رہی، نہیں، یعنی ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے زندگی گزارو، حیوانوں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو خاص ایک منصب خاد وظیفے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے اپنی دنیا کے اندر وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اپنا بھی نقصان کریں گے، تمہارا بھی نقصان کریں گے، جانور، ہاں جی، آپ تو جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تمہاری فطرت اور ہے انسان کی، اشرف المخلوقات۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، اچھائی کے لیے حکم دینا، اچھائی کے لیے کام کرنا، ونہا عن المنکر، اور منکرات سے، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرنا جو کچھ تمہارے اوپر آ جائے۔ اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کے لیے کام کرنا اور کسی کو حکم دینا، ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اس کے اندر لوگ مزاح کرتے ہیں، پھر مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر صبر کرنا پڑے گا۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا، اور اس سے پہلے بھی جو وصیت میں کر چکا ہوں یہ حضرت لقمان کے حوالے سے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے چہرے کو لوگوں سے فخر کے طور پر مت پھیرا کرو، یعنی یہ ایک فخریہ انداز ہوتا ہے، یہ کہنے کا انداز ہے، یعنی آپ اس سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس انسان کے اندر فخر ہوتا ہے نا، تو وہ صحیح معنی پر لوگوں سے نہیں ملتا، وہ صحیح انداز میں انہی لوگوں سے ملتا ہے کہ جو اس کے مقابلے کے یا اس کے برابر ہیں سٹیٹس میں۔ عام لوگوں سے وہ ملاقات، یا ہمارے ہاں بھی
مسلمانوں کے اندر چونکہ غلامی بہت زیادہ ہے نا، تو ہمارے ہاں بھی جب کسی کا کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے یا زیادہ دولت آ جاتی ہے تو ہم روح گردانی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ لفظ جو ہے نا، یہ روح گردانی مت کر لوگوں سے، یہ بہترین ترجمہ ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی فخریہ طور پر، اور دوسرا یعنی بے رخی کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلنا تکبر کے طور پر۔ تکبر جو ہے وہ انسان کے اندر 2-3 اسباب سے آتا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے۔ جب دولت آتی ہے تو اس کے اندر اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے اور انسان میں اخلاقی بگاڑ بھی آ جاتا ہے دولت کی وجہ سے۔ تو بہت کم لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک تکبر اس لحاظ سے ہے۔ دوسرا تکبر، انسان کے پاس حکومت ہوتی ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے، خواہ وہ وزیر ہو یا بیوروکریسی کے اندر بہت بڑا عہدہ ہو، کسی لحاظ سے بھی ہو، تو یہاں پر بڑا تکبر ہوتا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا جو لوگ بڑے بڑے سرکاری افیسر ہوتے ہیں مسلمانوں میں، یہاں میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا، ویسٹ کا کلچر اور ہے، ہمارے ہاں یہ غلامی ہے تو ان کے اندر بڑا تکبر ہوتا ہے۔ جب آپ سلام کریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے، وہ ایک خاص کلچر ہے، یہ تکبر ہے۔ تو یہ اسباب ہوتے ہیں وہ تکبر کے۔ اور تکبر کا ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے، اسے حکماء نے لکھا ہے کہ عبادت کے ذریعے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان عبادت بھی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، میں بہت بڑا نیک ہوں اور انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، زیادہ خدا کے قریب ہوں، تو بہت سے نیک لوگوں کے اندر بھی بڑا تکبر ہوتا ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حضرت لقمان کی یہ بہت اہم وصیت ہے۔ تو آخری یہ ہے، وصیت کا آخری ایسا، وقصد فی مشیک، اپنی چال، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ چلنا، مشیون عربی زبان کے اندر چلنے کو کہتے ہیں، اپنے چلنے کے اندر میانہ روی پیدا کرو۔ تو لفظی ترجمہ کو اگر ہم لیں تو اسے سب سے پہلے میں مکمل کر لوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تب تم زمین پر چلو تو بڑے وقار کے ساتھ چلو، یعنی اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں کہ بے احتیاطی ہو، اور اس اتنی زیادہ جو ہے نا وہ سست روی کے ساتھ بھی نہیں کہ وقت ضائع ہو، بلکہ میانہ روی، میانہ چال کے ساتھ چلا جائے۔ یہ ایک نارمل انداز ہوتا ہے، باوقار، اس سے مطلب ہے کہ باوقار انداز سے زمین پر چلو، اور یعنی اس کے اندر آکڑ اور تکبر نہ ہو۔ لیکن اس کا تعلق پورے رویے کے ساتھ ہے کہ زندگی کے اندر بیلنس رویہ اختیار کرو، اور پھر اس کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہو تو اس کی ضد سے سمجھنا ہوگا۔ اس کی ضد ایکسٹریم ہے، انتہا پسندی ہے، یعنی کسی بھی معاملے کے اندر ایکسٹریم سے بچو، انتہا پسندی سے بچو، وہ خیالات کے اندر بھی، وہ مذہب کے اندر بھی، وہ لکھنے کے اندر بھی، وہ کام کرنے کے اندر بھی۔ کام کے اندر بھی اگر آپ ایکسٹریم طرف چلے جائیں گے تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی، صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہاں الحمدللہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں بیلنس رویہ کیا ہونا چاہیے اپنی نارمل زندگی میں، کھانے پینے کے اندر، خرچ کرنے کے اندر میانہ روی، اس کو کہتے ہیں میانہ روی، ایکسٹریم سے کسی بھی انتہا، اس لیے کہ کوئی بھی انتہا پسندی وہ انسان کو ہلاکت سے دوچار کرتی ہے، معاشرے کو اور سوسائٹی کو وہ ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ وقصد فی مشی کا، یعنی اپنی چال میں، چال کوئی بھی ہو، میانہ روی اختیار کرو، ایکسٹریم سے بچو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ اب میں پورا ترجمہ کرتا ہوں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بڑی اہم مثال ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر دی ہے، اور اس کا تعلق بھی تکبر کے ساتھ ہے۔ متکبرین کا، اور خصوصاً جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، متکبرین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے، فخر کے طور پر کہ دوسرے حقیر ہیں، اور اس آواز سے سننے والے تنگ ہوتے تھے۔
تو اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی جو وصیت کی وہ یہاں پر بھی جو نا میانہ روی ہے، یہ بھی ایکسٹریم ہو سکتی ہے کہ خام خواہ ضرورت کے بغیر بلند آواز سے گفتگو کرنا، جہاں پر ضرورت اور ضروریات مستثنا، یہ ایکسیپشنز ہے، ایکسیپشنل سچویشن ہے، اور وہ گفتگو میں نہیں آتی. یہ تو نارمل سچویشن کی بات کی جا رہی ہے کہ نارملی اپنے آپ کو درمیان میں رکھو، میانوی کو. یہاں پر گدے کی مثال پیش کی گئی ہے، یہ بڑی اہم ہے، اور آپ میں سے اگر کسی دوست کو یہ تجربہ ہوا ہو، ہمیں تو بہت زیادہ ہوا، اس لیے کہ ہم گاؤں کے اندر زندگی گزری، وہاں گدے بھی تھے، بھینسیں بھی، اور مال مویشی ہوا کرتے تھے. اور گدھا جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. ہم تو اس کو تھوڑا سا بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوتی ہے، ہاں جی، اس کو طنز و تعریض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بڑا فیتھ فل ہے. لیکن قرآن یہاں پر ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب گدھا پورے زور کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی آواز نکالتا ہے تو وہ ناگوار ہوتی ہے انسانوں کے لیے. سننے والے چونکہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس میں ایسی کرختگی ہوتی ہے، وہ بیچارہ تو اپنے آواز سے جو کچھ بھی ہے وہ اپنی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اس کا حساب الگ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا. لیکن انسانوں کے حوالے سے انسان جو ہے نا وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کچھ ایسی انٹرپشن ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اس کو محسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو، چونکہ تم جب گدھا کی یہ آواز نکالتا ہے، تمہارا جانور ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، پاس رکھتے ہو، کھلاتے پلاتے ہو، لیکن جب وہ بلند آواز میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، تو تم ناپسند کرتے ہو. لیکن اسی طرح اسی آواز کو تم ایک دوسرے پر کیوں مسلط کر رہے ہو؟ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک اچھے باوقار اور نارمل انداز میں آواز نیچے رکھ کر گفتگو کی جائے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت سے علماء کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بلا ضرورت بڑی بلند آواز اور بڑے ہائی پروفائل میں گفتگو کرتے ہیں، لو پروفائل میں رہ کر نہیں. خصوصاً جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مناظرہ ویسے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے اب آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے. آئی تو کوئی راز نہیں رہا، یوٹیوب اور اس نیٹ نے ہر چیز کو کھول دیا ہے اور سب کو ننگا کر دیا. معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کپڑوں کے اندر کون ہے اور ننگا کون ہے. اس میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا، تقوی معلوم ہو چکا ہے. ہاں جی، تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے علماء دین کو اس سلسلے میں اچھی مثال پیش کرنی چاہیے، اور ان کے اندر جو اچھے لوگ علماء حق موجود ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں. اس معاملے میں بہت عمدہ لوگ بھی موجود ہیں، بڑے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ وہ اہم وصیتیں تھیں ان کی جو حضرت لقمان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اور اب آخری حصہ کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ آیت نمبر 33 کی طرف ہم آ رہے ہیں. یہ قیامت اور نفسا نفسی کے متعلق اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے ضابطے کو اور بہت بڑی تعلیم کو پیش کیا ہے. ہاں، فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگو، تم اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. وخشوا یوما، اور پھر اس دن سے ڈرو، اس دن کا احساس کرو. لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، اجنبی بن جائے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے والد کے کوئی کام آ سکے گا. بلکہ اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، وہاں سب اجنبی بن جائیں گے. نفسا نفسی، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، لہٰذا دنیا کی یہ زندگی، دنیا کی اٹریکشن تم کو غفلت کے اندر نہ مبتلا کر دے کہیں.
یعنی غفلت سے مراد کہ تم دنیا ہی کو حقیقت سمجھتے ہوئے اور اس تصور کے ساتھ کہ کوئی آخرت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو دیکھ لیں گے، یعنی ہمارے ہاں تو یہی رویہ ہے، یہ نہ ہو، یہ غفلت بھی ہے اور ہٹ درمی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یہ گپ نہیں ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی تمہیں جو غرور ہے، یعنی دھوکے میں جو مبتلا کرنے والا شیطان ہے اور جو تمہارا نفس ہے، یہ کہیں تم کو مبتلا نہ کر دے۔ یعنی اس آیت کے ترجمہ کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی جو اس کی بہترین تشریح ہے، اس نفسا نفسی کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، جن کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے دنیا پر، his own belongings، اس کی precious belongings، کہ جن کے ساتھ بڑا پیارا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ 3 ہیں جو اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اہلہ، اس کے اہل و عیال، کہ اس کا جو کنبہ ہے، بال بچے، یہ ومالہ، اور اس کا مال و دولت، انسان کا مال و دولت کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہوتا ہے، وہ عملہ، اور اس کا عمل کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، انسان اس کو کرتا ہے، یہ تینوں۔ لیکن دفنائے جانے کے بعد 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک ہی ان تینوں میں سے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ واپس آنے والی کون سی ہیں؟ اس کے اہل و عیال ہیں اور اس کا مال ہے، یہ دونوں واپس، اور جو اس کے ساتھ قبر میں ساتھی کی حیثیت سے باقی رہے گی، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا عمل ہے۔ اب عملی طور پر پریکٹیکلی ہمارے ہاں اس زندگی میں عمل کی ویلیو نہیں ہے، جو حقیقی ساتھی ہے، جو مرنے کے بعد بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ۔ لیکن اہل و عیال، جو ہمارا مال، کہ جن کی محبت بہت ہی زیادہ ہے، ہم انہی کے لیے جیتے ہیں اور مرتے بھی انہی کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین تشریح ہے یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام پر۔ اب میں آخری آیت جو ہے نا اس کا ترجمہ کر کے اور مختصر تشریح کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ آخری آیت بہت اہم ہے سورہ لقمان کی۔ فرمایا گیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ قریش کی طرف سے بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اصرار کیا جا رہا تھا، بڑے اصرار کے ساتھ یہ سوالات پیش کیے جا رہے تھے کہ جس قیامت سے تم بار بار ڈرا رہی ہو اور قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہو، وہ قیامت کب آئے گی، ہمیں بتاؤ کب۔ تو پھر اس کے جواب کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئیں جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی کنٹرول میں ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے قیامت کا علم، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا ہے اور یہ اہم رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، یہ بارش کا سسٹم بھی اسی کے پاس ہے، وہ کتنی برسے گی، کب برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی ہے کہ جو ماں کے رحم میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل کو اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کل کو وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان بھی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر وہ جا کر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی علیم اور خبیر ہے، جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہ 5 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بہت بڑا علم انسانوں کو بھی عطا کیا ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو ان آیات کی تشریح یہ ہے کہ اصلاً اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے قیامت کا معاملہ تو مختلف ہے، باقی جو امور ہیں جزوی طور پر اللہ تعالیٰ بہت سے مقاصد اور بہت سی حکمتوں اور بہت سے فائدوں کے لیے یہ علم انسانوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن ہے اصولاً پرنسپلی اسی کے پاس۔ مثلا آج پہلے زمانوں میں نہیں، لیکن آج جو نا سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے جو جدید ترین ہے اس سائنس کی ترقی کی وجہ سے،
تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی، کتنی ملی میٹر ہوگی۔ یہ ایگزیکٹلی یہ لوگ تو نہیں بتا سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جزوی دے دیتا ہے۔ عموماً یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا کہ میری موت کس سرزمین پر آئے گی۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی انسان کی موت فلاں سرزمین پر ہوگی، اس کی اپنی حکمت ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس سے بہت دور ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں اس کے لیے کوئی ایسی ضرورت، ایسی حاجت پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے لیے وہ وہاں سے چلتا ہے، جب اس مقام پر پہنچتا ہے اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ہوگا، اس کے بعد ہوگا، وہ وقت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آ سکتی ہے کہ ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس سرزمین پر مرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کینسر کا مریض ہے اور بالکل لا علاج ہو چکا ہے، اور اسے آخری مقام پر رکھ دیا گیا، اس کو معلوم ہے کہ اب چند دنوں میں، ایک ہفتہ کے اندر اندر جو ہے نا اسے مرنا ہے، اور اسی سرزمین پر۔ یہ استثنائی بات ہے۔ اسی طریقہ پر ایک انسان ہے، اس کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، کل پرسوں اس کے لیے پھانسی ہے، اس کو معلوم ہے کہ فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹس پر میری پھانسی ہوگی اور اس سرزمین پر مجھے مرنا ہے۔ یہ استثنائی صورتحال ہے۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے رحم کے حوالے سے بھی انسان کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ وہ اپنے علم کی بدولت یہ آج جاننے میں کامیاب ہو سکا ہے، جو رحم مادر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ یعنی آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی اور کو یہ علم نہیں دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ فائدوں کے لیے، آزمائش کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ کچھ میں تو اس کے فائدے ہیں، بارش کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ اس کے اندر محض علم اللہ تعالیٰ ترقی کے لیے دیتا ہے۔ تو اصلاً یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسانی اندازے انتہائی ایکیوریسی کے باوجود غلط ہو جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں، جی، ان کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ بالکل آگے، اور رحم کے حوالے سے بھی پریڈکشن جو نا وہ بعض اوقات ایسی ہوئی جو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل کنٹرول میرے پاس ہے، اتنی ایکیوریسی کے باوجود بھی غلطیاں آ جاتی ہیں۔ تو حقیقتاً ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اسی سے بہترین زندگی دنیا میں جنم لیتی ہے، کامیاب زندگی کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اسی پر میں اکتفا کروں گا۔ یہ آخری آیت تھی۔ اللہ تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ نے بڑا نصیحت آموز اس وقت ہمیں لیکچر دیا۔ میں صرف اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ چند ہفتوں میں رمضان شریف آنے والا ہے، اگر ہمیں نصیب ہو تو ہم اپنے لواحقین کو یہ کہیں کہ بھائی تراویح پڑھنے جاؤ تو 20 بھی پڑھو، 8 بھی پڑھو اور 12 بھی پڑھو، مگر خدا کے لیے یہ دیکھو کہ قاری مغنی نہیں ہے، مگر وہ کہہ کیا رہا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ میں 6 قرآن ختم کر لوں گا رمضان میں تو میں نے کیا حاصل کیا، اس کے لیے میں نے کیا نصیحت مجھے ملی۔ یہ بہت ضروری ہے، جو آج آپ نے درس دیا واقعی دیکھیے ہم یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر آدمی الحمدللہ جو بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوا، جیسا بھی ہوا، وہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہی بننا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے کہ وہی عمل الصالحات جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لواحقین کو کہیں، اور اسی طریقے سے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا جو قرآن میں کہا گیا ہے، ہمیں اس کی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو یہ بتائیں کہ خدا کے لیے نماز بھی پڑھو، یہ خالی 1 مہینہ عبادت کا نہیں، 12 مہینے عبادت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر یہ ہم سب پہنچا دیں اپنے اپنے لواحقین کو،
جو بھی ہمارے زیر سرپرستی ہوں، ہمارے بھائی بھی ہوں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اکثر میں نے کہا ہے اپنے خطبات میں، کہ ماں باپ کو بھی بتاؤ، اگر وہ نہیں پڑھتے ان کو بھی بتاؤ. کیونکہ ہمارے جو بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں پاکستان ہندوستان سے جو آئے ہوئے ہیں، ان کے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ کہتا ہے میں کیسے پڑھوں، وہ تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت چلا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ یہی درس ہم جو لیں اس کو آگے بڑھائیں، قرآن کو پڑھیں، چاہے ایک ہی آیت دن میں پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کے اس درس سے ہمیں جو نصیحت حاصل ہوگی، اللہ کرے ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزا دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب مدثر صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص پروٹیکشن میں رکھے، اس لیے کہ آپ لوگ آج کل فرنٹ لائن پہ ہیں الحمدللہ، اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آمین آمین. ایک تو بس میں جو ہے وہ خواجہ صاحب کی بات سے ایک زیادہ ہی تھی کہ ان کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آسان طریقہ تو یہ ہے، ان کو بھی دعوت دیں، وہ بھی شامل ہو جایا کریں لیکچر میں، ڈائریکٹ سن لیں، تھرڈ ہینڈ انفارمیشن کی جگہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے لیا کریں. وہ بھی ان کو اپنے جو اپنے کانٹیکٹس ہیں ان کو آپ آگے جو ہے وہ بھیج دیں زوم کی جو لنک ہے وہ، تاکہ جو ہے وہ بھی شامل ہو سکے. صحیح ہے. اور دوسرا مجھے وہ، کیونکہ میں خود بھی جو ہے وہ جمعیت میں رہا اور جماعت کے ساتھ بھی تعلق رہا، اور والد صاحب میرے جو ہیں وہ کافی وہ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی مجھے یقین ہے کہ وہ تعلق رہا ہے کچھ. تو اس میں ایک وہ چیز اس کو بولتے ہیں ہوم یونٹس، یا گھر کا وہ ایک اس کو گھر کا یونٹ جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ اپنے اپنے گھروں پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی سلسلہ شروع کریں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، یہ اچھا وقت ہے سٹارٹ کرنے کا، تو اس میں جو ہے وہ کچھ ترجمہ قرآن کا جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ہاف این آور 15 منٹ جو ہے وہ گھر پہ شروع کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے جو بھی سننے والے ہوں گے سارے انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور ان کو ضرور اللہ جو ہے وہ اس میں برکت ڈالے گا، اور اس میں جو ہے وہ ہدایت کا راستہ بھی بنائے گا اپنے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. بہت عمدہ تجویز ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور کوئی ساتھی اپنی کنٹریبیوشن یا کوئی سوال ہو؟ ہاں جی، میں عرض کروں جناب. جی ہاں، ماشاء ہاں اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب جو حضرت لقمان کے بارے میں پہلی آیت جو ہے کہ اللہ نے انہیں حکمت عطا کی، اور اس پہ جو زیادہ بڑا مطلب ہے کہ نہ وہ نبی تھے، نہ وہ کسی نبی کے پیروکار تھے، اور بلکہ ایک جگہ میں یہ بھی پڑھا کہ بھئی اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو نبوت ادا کی جائے یا حکمت، تو آپ نے خود حکمت جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہوئے، لہذا بلکہ اس پہ مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی رحمۃ اللہ علیہ کا آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انہیں آپ زیادہ سے زیادہ رحمت اللہ کہا کریں. وہ حکیم تھے، اور اس میں پھر حکمت اور عقل اس میں ڈفرنس دیتے ہوئے وہ گریک فلسفی میں کہ فلاسفر اور سیج، جس کو اردو میں ہم زیادہ سے زیادہ درویش کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کہ ذرا حکمت سے ایک اعلیٰ چیز ہے جو انہیں عطا کی گئی. اچھا، اب یہ جو نصیحتیں ہیں، مطلب اس میں سب سے بڑی بات جو کہ بھئی آپ کو توحید کے علاوہ یا شرک سے بات رکھنے کے بعد سب سے زیادہ اخلاقیات، اصلاح عقیدہ کے بعد اخلاق حسنہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ، اور یہ بڑا سیکولر انداز میں بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک طرف تو شرک کو جو ہے وہ سب سے بڑا جرم جو ہے ظلم کیا کر کے جہالت کی، اور وہ جو بڑا کلیئر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی والدین اگر جو ہیں آپ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں، یا آپ نے انہیں ماننا نہیں ہے اس بات کو، لیکن
آپ ان کی خدمت جو ہے دنیاوی طور پہ وہ کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے شرک پہ تو کمپرومائز کر گیا. والدین کی عظمت کا اس میں جو ہے وہ بہت بڑا پہلو ہے. جیسے آج کل اگر اسے ہم لمحہ موجود سے اسے جوڑیں، جیسے ہم سب سفر کر رہے ہیں، اور جس پہ بہت بڑی بلکہ بعض احادیث یا اقوال میں ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ نفلی عبادت سے بہتر ہے. اچھا، اب اس میں بھی جو ہے ماں کا درجہ تو بہرحال جیسے عام طور پہ کہ 3 درجے، لیکن اس میں ہم لوگوں کو یہ بھی ایک غلط طور پہ کہ جی والد کی جو تعظیم ہے وہ کمپیریٹیولی ہم جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. تو اس میں حالانکہ والد کی دعا کے بارے میں تو جن دعاؤں میں سب سے قبول ہونے والی دعا ہے وہ والد کی دعا ہوتی ہے. اور ہم تو پنجابی میں بھی جس طرح وہ ایک بڑا نا کہ یہ جو ہے مجھے اب وہ یاد آ رہا تھا کہ چلے وہ کہ باپ سراں دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تو وہ دونوں کا جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا مطلب بالکل. اچھا، دوسری چیز جو مجھے جو پہلا جو آپ نے جو شروع کیا آیات ہیں وہ پڑھتے ہوئے فوری طور پہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ بہت سملرٹی ہے. اگر آپ ذرا بھی کہ بھئی وہ بالکل اسی طرح آئی ڈونٹ نو کہ اس میں تفسیر میں کیا ہے، لیکن ایک تو الف لام میم سے لے کر کے، بلکہ اس میں تو بعض صورتوں میں حروف مقطعات یہ جو ہیں الف لام میم، یہ اس اٹل حقیقت کی، اس کے بعد آنے والے عموماً جو ہے نا، یہ جس چیز کو اللہ نے اس کی صداقت کو دل میں بہت راسخ کر رہا ہو، تو اس کے بعد وہ آیات آتی ہیں جو کہ ایک لحاظ سے بہت بنیادی آیات. ان کو اور اگر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو بالکل سامنے رکھ کے کریں تو ان میں بہت زیادہ سملرٹی. جی یعنی دیکھیے اولئک علی ہدی من ربہم جی متقین، ادھر محسنین آ رہا ہے، ادھر متقین آ رہا ہے. لہذا اور بھی جو ہیں دوسرے جو ہیں وہ بھی اس میں بھی بہت مطلب چیزیں سملرٹی. تو اس میں مجھے یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے کہ آیا سیکولر طور پہ اگر ان اخلاقیات پہ عمل کیا جائے جیسے کہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہماری نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے خالصتاً؟ مطلب یہ جیسے کہ میرا مطلب اب اس صورت کی اہمیت تو اسی کہ یہ کوٹ کیا جائے حضرت لقمان کو، تو یہ قوم بائدہ میں سے لے کر کے ہم دیتے ہیں نا، قوم بائدہ جو تھی ان میں سے یہ اس قدر میرا مطلب ہے کوٹ کی جاتی تھی ان کی مثالیں یا ان کے اقوال کہ اس کو قرآن کیا کہنا چاہیے سورت کی شکل میں جو ہے ایک زینت بنا دیا گیا ہے، اور اس پہ اتنا ایمفسس ہے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں میرا مطلب ہے کہ بہت اصرار کے ساتھ واضح انداز میں جو ہے کہ جی ہم اپنائیں. اور یہ جتنی اخلاقیات کی چیزیں ہیں یہ ویسے بھی اسلام کی روح کے مطابق یا اسلامی اقدار کے مطابق یہ میرا خیال ہے اس پہ پوری طرح منطبق ہوتی ہیں. لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے غلطی سے، شاید نظر نہیں آ رہے. ہاں بالکل، ان کی بیٹری ختم ہو گئی ہے. ہاں جی، ہاں میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یا ٹیلی فون کی؟ ان کی ایکوپمنٹ میں توضیح کرتا ہوں ان کے کمپیوٹر ٹھیک. آپ کی اس بات سے اگر اجازت دے تو میں ڈاکٹر صاحب جب تک واپس نہیں آ رہے تو میں ہاں جی بالکل. میں اس پہ تھوڑا سا ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے وہ حکیم لقمان نے بھی جو بات کی تھی رحم اللہ علیہ، وہ کہ انہوں نے بھی سٹارٹ جو ہے وہ شرک سے کیا تھا کہ یہ جو ہے دیٹ از the first thing، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے اس سے آگے پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کوئی وہ نہیں دے سکتے. اللہ کی مرضی، اللہ وہ کیسے اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا آخرت میں لوگوں کے ساتھ، وہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جو ایک شرط ہے، وہ پہلی شرط وہ تو توحید ہی ہے. توحید کے بعد ہی سب کچھ چیزیں آئیں گی. وہ جو آپ جو جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ مطلب اگر ہم سیکولر انداز میں کریں تو جیسے لوگ کر رہے ہیں، اچھے لوگ یہاں پہ بھی جو کہ
مسلمان نہیں ہیں وہ اپنا کرتے ہیں کوشش اچھا جو ہے وہ ایٹیکیٹس کی اور ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال بھی کرتے ہیں سارا کچھ. کیا وہ کافی ہوگا کہ نہیں؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں تو قرآن اور اسلام سے جو ہمیں پتہ چلا کہ پہلی چیز جو ہے اس کے لیے وہ تو توحید ہی ہے، اللہ کا ماننا اور اللہ کو ایک ماننا، اور جس طرح اللہ کے حساب تمام صفات ہیں ان کو ماننا کامیابی کے لیے. دیٹ از لائک دا فرسٹ تھنگ، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں. اگر آپ وہ پہلے ہی ہرڈل میں رہ جائیں گے تو پھر بات مشکل ہو جائیں گی. لیکن ان میرا آیات میں تو توحید کا تو ذکر ہے، اس میں رسالت کا تو کوئی اشارتن بھی ذکر نہیں نا. توحید تو بہرحال توحید، اور آخری جو آیات ہے اس میں قیامت کا بھی جو ہے وہ آخرت، یہ دو تو اس پہ ہمارے عقیدے کی بہت سخت بنیاد ہے نا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جی میں اس پہ کیونکہ میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ رسالت کو ہم ہٹا کے توحید تک نہیں پہنچ سکتے. میرا رسالت کو میں ہٹا کے ہم توحید تک پہنچ گئے کہ ہمیں اللہ کا کس نے بتایا ہے. ہاں صحیح بات ہے، بالکل وہ تو ہمارے وہ اس لیے ہم رسالت کو بالکل بیچ میں سے جو ہے وہ ہٹا ہی نہیں سکتے نا. وہ میرا صرف چھوٹا سا جی چیز میں نظریہ اپنا ڈاکٹر صاحب تصحیح بھی کر سکتے ہیں، ہماری بات بھی اس پر ہوئی ہے کہ قرآن میں اور ہمارے مذہب میں ہدایت کا میسج جو ہے وہ پہنچانے کا بھی ذکر ہے. تو جو لوگ تو بائی نیم مسلمان ہو گئے ان کے تو کہہ سکتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو ہدایت پہنچ گئی، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کی طرف پراپر طریقے سے ہدایت نہیں پہنچی ہوتی. اب پراپر ہدایت اور ہدایت پہنچنے کا کیا کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے، یہ اب اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن میرے نزدیک جو لوگ جیسے کہ مدر تھریسا جیسے لوگ ہیں، یا ہماری جیسے وہ جرمن تھی جس نے یہ کوڑ کے خلاف پوری زندگی گزار دی، اور اتنے لوگ جو یہ وقف کر دیتے اپنی زندگیاں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ہم یہ کیسے اپنا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہو، جنہوں نے جو کہ مسلمان ہوں لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنا بس بارڈر لائن پر رہے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی 100 سال کی زندگی جو ہے وہ وقف کر دی انسانی خدمت میں، اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی انسانی کی خدمت نہ کی ہو، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسی ان لوگوں کے لیے دراز نہیں کرے گا. میرا اپنا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اعراف رکھی ہے، اور اعراف کا جو ایک نظریہ ہے اور اس کے اوپر پوری صورت بھی ہے اور ہماری ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے کہ جن لوگوں نے جو لوگ نیک لوگ تھے اور جنہوں نے نیکی میں اپنی پوری زندگی گزار دی، لیکن ان کی طرف شاید وہ پراپر توحید اور رسالت کی ہدایت نہ پہنچی ہو، مگر ان کے یہ سورۃ لقمان کی روشنی میں اعمال ایسے تھے کہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ انہوں کے حقوق العباد اور انسانیت کی طرف ان کی خدمت جو تھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ورنہ جنت دوزخ کے علاوہ اعراف کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں اس پہ یہ کہوں گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس پہ وہ آگے واپس تو وہ زیادہ روشنی ڈال دیں گے. میں تو یہی کہوں گا کہ جو سزا و جزا کا فیصلہ ہے، ججمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، اس پہ ہمیں فکر بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ کر لیں. ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کدھر جائے گا. یہ مدثر بھائی آپ کی بات صحیح ہے، سزا و جزا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے کئی مسلمان جو ہیں وہ حقوق اللہ کے معاملے میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اور انسانیت کی خدمت کے معاملے میں بہت سخت ہے ان کے دل. اور آپ اگر ہم یہ ویسٹرن اکانومیز کو دیکھیں تو یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو مسلمانوں نے رکھا تھا، کسی غریب کو جو ہے وہ سڑک پر نہ سونے دینا بھوک کی وجہ سے، یہاں پر لوگوں کے دل بہت بڑے، بہت وسیع، اور اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو سراسر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا. کہ جو یہاں پہ لوگوں نے جتنے بڑے بڑے یہاں پہ دل ہیں لوگوں کے، پوری انہیریٹنس ہوتی ہے اس کا 90% جو ہے اپنی زندگی میں بانٹ جاتے ہیں لوگ، اپنا انسانیت کی خدمت کے لیے دے جاتے ہیں ہم لوگوں کے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو حقوق اللہ پر لگے ہوئے ہیں اور جو حقوق العباد میں مسلمانوں کا جس سراسر جن کا اس کی طرف کوئی واسطہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل جو ہے اور
اب اپنا کیا کہتے ہیں ہم داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ تو سب جہنمی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ان نیکیوں کو نظر انداز کر دے؟ سوری، میں ایک بات اس میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ لوگ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ججمنٹ نہ میں دے رہا ہوں اور نہ میں وہی بات پھر دہراؤں گا کہ ججمنٹ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، صرف وہ سمجھانے کے لیے کہ یہ لوگ جس کام کے لیے کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور دنیا میں ان کو اس کا اجر مل رہا ہے. جیسے کہ ایک وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگ جائیں گے، ایک جو ہے وہ بہت عبادت کرنے والا ہوگا لیکن وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ایک بہت سخی ہوگا لیکن جہنم میں چلا جائے گا، ایک شخص جو ہے وہ اس نے شہادت لی ہوگی جنگ میں اور اس کو پھر جہنم بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ جی لوگ مجھے بہادر کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے بہت عبادت گزار کہیں گے، اور وہ ان کو وہ صلہ مل گیا، تو اس لیے ان کے لیے اس دن کے لیے کچھ بچے گا نہیں. میرا پوائنٹ پورا کر سن لیں کہ بس وہ مطلب جو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس کا مقصد مل جائے گا. آپ کو اگر آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا میں آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، اللہ دے دے گا. مدثر بھائی یہ مدد میں مدد فیصد جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ویسٹرن سوسائٹی میں بہت سے ہیں. یہ لوگوں نے مدر ٹریسا کو جو ہے وہ مل گیا نا اس کا. میں ایگزامپل جو ہے وہ ایک بندے کا نام لے کے تو کسی کو بھی کوئی ججمنٹ بالکل بھی پاس نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اگین صرف ایگزامپل کے لیے یوز کر رہا ہوں کہ مدر ٹریسا نے بہت اچھا کام کیا اور اس کو اس کا صلہ ملا ہے. مطلب اب قیامت کے دن کیا وہ سلسلہ ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرا مطلب ہے اگر ہم سورہ لقمان کو دیکھیں یہاں پہ تو بڑے سیکولر طریقے سے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے نا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے. دیکھیں یہ پھر وہی میں اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی تھی وہ جب نذیر صاحب نے بات کی تھی کہ سیکولر طریقے سے کہنا اس کو میرے خیال میں وہ اس کو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے آ سکوں. جی سوری ڈاکٹر صاحب آپ آئے. اور بڑی دلچسپ اور بڑی بہترین گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی گفتگو تقریباً اختتام پر پہنچ چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مداخلت کر سکوں. اس میں سب سے پہلے خواجہ صاحب کی بات کی طرف آتے ہیں. حضرت لقمان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے یہ ایک نقطہ نظر ہے اور اکثریت نے اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن اس کے دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ علماء اور مفسرین کا خیال ہے کہ شاید ان کا مقام نبوت کا بھی تھا، واللہ اعلم بالصواب. جہاں تک ان کی حکمت اور عظمت کا تعلق ہے وہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے. اخلاقیات کے حوالے سے سب سے پہلے یہاں یہ بھی جو ہمارے مدثر بھائی بات کر رہے تھے، جو لفظ سیکولر ہے یہ اینٹی ریلیجن نہیں ہوتا. آپ نے یہ ایک اصطلاح ہے، یہ مجھے علمی طور پر اس کی تشریح کرنا ہے. سیکولر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر مذہب ایک فیصلہ کن کردار کی حیثیت سے نہیں ہوتا، لیکن اسٹیٹ میں بھی مذہب کا عمل دخل سیکولرزم میں تسلیم کیا گیا ہے. اور سیکولر ویلیوز در حقیقت یہ اگر میں آپ کو بتا سکوں تو مغرب کے اندر چرچ کی غلطیوں کی وجہ سے، عیسائیت کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ مثالیں پیش کی گئیں. جو انقلاب برپا ہوا یہ اینٹی ریلیجن ہو گیا اس کی نیچر میں، پہلے نہیں تھا، ان کی غلطیاں تھیں. اب وہ غلطیاں ہم درست کر سکتے تھے لیکن ہم مسلمان بہت پیچھے، ہمارے وہ زوال کا وقت تھا، ان کے عروج کا وقت آ گیا. تو لہٰذا انہوں نے وہ جو سیکولرزم اختیار کیا وہ یہ ہے کہ مذہب کے اندر چونکہ ظلم ہوتا ہے، مظالم ہے، یہ علم کے خلاف ہے، بیک ورڈ ہوتا ہے مذہب. یہ تجربہ ان کو عیسائیت سے ہوا اور ابھی ذکر آپ نے سن لیا. اسلام کا مسئلہ یہ نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں جب سیکولرزم کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے لوگوں نے، مسلمانوں نے سیکولرزم کو اینٹی ریلیجن کے طور پر لے لیا، اینٹی ریلیجن. تو لہٰذا ہوا یہ کہ ریلیجن اور سیکولرزم کے اندر ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی. یہ اس کی اوریجنالٹی کی وجہ سے نہیں تھی لیکن اس کے غلط استعمال کی وجہ سے، جیسا کہ ہم لوگوں نے مذہب کو بھی، مسلمانوں نے بھی غلط استعمال کیا.
اب ہمارے ہاں جو مذہبی ماضی کے اندر حکومتیں قائم ہوئیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے مظالم تھے. داعش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ تمام مسلمان ہی ان کے مظالم کے خلاف متحد ہیں. تو اس لیے اس چیز کو اس معنی کے اندر لیا جائے کہ سیکولر ہر مقام پر اینٹی ریلیجن نہیں ہوگا. البتہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلامک اپروچ ہے وہ سب سے بلند ہے. اس کے اندر سیکولرزم کے مقابلے میں بھی زیادہ اخلاقیات ہیں، زیادہ توسع ہے، زیادہ رحمت ہے، لیکن اس کو ابھی تک ہم پیش نہیں کر سکے اسلامک اپروچ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں اور سورہ المائدہ کے اندر 2 آیتیں متواتر آتی ہیں کہ جن کے اندر فرمایا گیا کہ جن کے اندر یہودی اور صابی اور عیسائی، ان لوگوں میں سے جو لوگ بھی ایمان پر قائم ہیں، آخرت پر ہیں، انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام وہاں پر متعین کرتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت البقرہ کے اندر بھی اور وہاں. پھر اسی کی بنیاد پر سورہ طٰہٰ کی کچھ بنیاد پر یعنی علماء نے اہم ترین مفسرین کا نظریہ اسلام کے اندر یہ ہے، اور یہ حضور کی سیرت سے بھی مستنبط ہے، کہ جن لوگوں تک صحیح معنوں میں غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے براہ راست پہنچی اور انہوں نے انکار کیا، یا بعد میں صحیح معنوں میں مسلمانوں نے پہنچائی اور انہوں نے انکار کر دیا، مخالفت کی، ان کا معاملہ تو اور ہے. جنہوں نے حضور کا براہ راست انکار کیا وہ تو کافرین کے زمرے میں آتے ہیں، بعد والے منکرین کے زمرے میں آتے ہیں، غیر مسلموں کے زمرے میں آتے ہیں، یہ الگ ہے. لیکن جن تک نہیں پہنچی وہ اپنے طور پر بہتر ہیں، ان کا معاملہ اور ہے. ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے. ان کے اندر جو ظالمین ہیں اپنے ظلم کو تو وہ بھگتیں گے، لیکن مذہبی لحاظ سے اگر وہ ظالمین نہیں ہیں اور دوسرے دعوت بھی نہیں پہنچی، اپنے طور پر وہ اچھے رہے، تو یہ ایک الگ زمرہ ہے، یہ ایک اچھا زمرہ ہے، الگ زمرہ ہے، اور اس کو سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. ہم بہت کم ہائی لائٹ کرتے ہیں ان آیات پر، چونکہ ہماری مذہبیت جو اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ یا جہنم ہے یا جنت ہے. جو غیر مسلم ہے ٹھیک ہے، وہ جہنم ان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے. بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ٹھیک ہے جہنم میں رہنے کے بعد پھر جنت میں آ جائیں گے، یہ تو درست ہے. لیکن پوری غیر مسلم ایک آبادی انسانیت کے لیے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن نے احتیاط کا سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ علمھا عند ربی، ان کا معاملہ علم اللہ کے ہاں، اللہ کے سپرد کر دیں. تو یہ زیادہ بیلنسڈ اور معتدل رویہ ہے. ابھی ہم نے اعتدال اور بیلنس رویے کے متعلق پڑھا ہے، وقت فی مشی کا، تو اعتدال پر رہنا زیادہ مناسب ہوگا بنسبت کسی انتہا یا ایکسٹریم پر جانے کے. ڈاکٹر صاحب اسی میں میری تھوڑی سی بتا کے جو مجھے ذرا ایجوکیٹ کیجیے. دھیان دوسری طرف بھی جا رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کا جو ہے اس کو سلا، اور جس نے ذرہ برابر، یہ بڑا ایک مطلب سٹیڈل ایک پوائنٹ آتا ہے جو سلمان بھی جو ہے ابھی وضاحت کر رہا تھا کہ نیکی اور بدی جو ہے اس میں وہ کوئی، اور ان آیات میں میں خصوصی طور پہ اس پہ کہ اس میں رسالت کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے آیا اخلاق حسنہ جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میرا جو ہے میری عاقبت جو ہے وہ سنور جائے. اس سینس میں تھا ہم دے رہے نہیں. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ بہت سے انسانوں تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچ پاتا، لیکن وہ اپنے طور پر بہتر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں، کہ اس لیے کہ اللہ تو سب سے پہلے ہے، وہ رسالت سے بھی پہلے ہے، وہ تصور وہ تعلق ان میں موجود ہوتا ہے. اور یہی ابھی ہم نے بیان کیا کہ اس بنیاد پر ان کا معاملہ اور ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے اور وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ رسالت کا پیغام بھی اگر مل چکا ہو اور ان لوگوں نے اس کو ان کی مخالفت کی اور اس کا انکار کر دیا، تو یہ ایک معاملہ الگ ہو جاتا ہے رسالت کے انکار کا. لیکن رسالت نہیں پہنچی لوگوں تک اور وہ توحید پر ہیں، اللہ تعالیٰ
کو ماننے والے ہیں, نیک عمل کرنے والے ہیں, تو یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں, اس کا مقام ہے, اور اسی کو المائدہ اور البقرہ میں بیان کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اب تو ہم تو زوال کے ٹائم پر ہیں, اس وقت مسلمان کو صحیح پیغام نہیں پہنچا سک رہا, ہم تو اپنی اصلی حالت میں ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں مسلمانوں نے جو ایز اے مسلم ہمیں ہمارے مذہب میں تلقین دی ہے, تو ہم لوگ کہاں ہم کو ایگزامپل کریٹ کر رہے ہیں باقی قوموں کے لیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. صرف جا کے ڈور ناک کر کے 5 منٹ کی بات کر کے کہ اسلام یہ کہتا ہے, اس سے تو کوئی اسلام نہیں قبول کرنے والا نا. اسلام تو جو ہے یہ یہاں پر آپ ذرا سا آگے جا رہے ہیں, میں اگر انٹرپٹ, سوری میں آپ کا قطع کلام کر رہا ہوں. یہ چیز جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, جزدان میں رکھ کر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہوں. یہ ہمارا اصل میں قرآن کا وہ ہے. 17 دفعہ ہم دن بھر میں ہم سب ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہیں. اس کے بعد بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات, اس کے بعد بھی ہم ان سے مانگتے ہیں جو ہم کو کچھ نہیں دے سکتے, اس کے بعد بھی ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں. آج کا جو شرک ہے, شرک بہت بہت یعنی کئی قسموں کا شرک ہوتا ہے. اب اس کی جو بات آ رہی ہے وہ یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھیے ہم وہی بات آ جاتی ہے بیچ میں کہ ہمیں سب سے پہلے اجر کا خیال ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کہاں ہے اور کس کو ملے گی. یعنی سورہ عصر کی بات جو ہے نا کہ عمل الصالحات, تو صالحات کا جو عمل ہمارا ہے, ڈاکٹر صاحب نے آج بڑا اچھا یعنی اس کا تبصرہ کیا ہے ڈاکٹر خالد صاحب نے, کہ ہمارے پاس علم بھی اگر ہے تھوڑا سا تو عمل ہمارا نہیں ہے. ہمارے پاس عمل نہیں ہے, اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج جس حالت میں ہم ہیں, ہم 7 حج کر لیتے ہیں مگر ملاوٹ کرتے ہیں, ہم 7 حج کر لیتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم 7 حج کر لیتے ہیں ہم دغا دیتے ہیں, ہم 7 حج کر لیتے ہیں رشوت کھاتے ہیں, ہم 7 حج کر لیتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو آج کل کے زمانے اگر آپ دیکھیں تو ماں اور باپ کو یہاں کے بچے اور وہاں کے بچے جو ہیں وہ ایسے رکھتے ہیں کہ جس طرح گھر کا پیٹ بھی نہیں رکھا جاتا ماں. یہ تو بات آپ کی بالکل ایگری کریں جی, ہم پر تو یہ سب کچھ, ہم پر تو یہ ہر چیز اپلائی ہوتی ہے. لیکن اب کوئی بندہ ایک سائبیریا میں بیٹھا ہوا ہے یا جاپان کے ایک آئی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, جس نے کبھی زندگی میں کوئی خیانت نہیں کی, کوئی چوری نہیں کی, کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کوئی برائی نہیں کی, اس کو اگر آپ کہیں کہ جی اس کو ہم نے ٹی وی پر ان بیڈ کریکٹر مسلمانوں کی تصویریں دکھا کے ہم نے ہدایت دے دی, تو اس کو پاس تو کوئی ہدایت نہیں گئی نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو وہ حساب نہیں کرے گا نا کہ جو جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ حساب ہوگا. یا کوئی اگر تبلیغی جماعت والا 10 منٹ کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا تو یہ کوئی ہدایت تو نہیں نا. کوئی بندہ بھی کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, ایگزامپل دیکھ کر سلیکٹ کرتا ہے, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ور ایگزامپلری, دیٹس وائی پیپل ور ایکسیپٹنگ ریلیجن. اب ایک بندہ رشیا کے ایک ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوا ہے یا جاپان میں بیٹھا ہوا ہے جس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی, سسٹم پیور ہے, ہر مدد کر رہا ہے, نیکی کر رہا ہے, وہ کیسے جہنم میں چلا جائے گا کہ ہم کہہ دیں کہ وہ جی اس کو اپنا کیا کہتے ہیں. میرے نزدیک تو یہی ہے کہ وہ اس کو تو ہدایت ہی نہیں ملی. جب اس کو ہدایت ہی نہیں ملی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. ہمارا کام بالکل یہ نہیں ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں ڈاکٹر خالد میری تصفیح کر سکتے ہیں اس میں کہ ہمارا کام جو ہے وہ دعویٰ اور ابلاغ کا ہے. ہمارا کام یہ ڈیسائیڈ کرنے کا نہیں ہے کہ میری پوری روز کی 5 نمازیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی, ان کی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے تصحیح کر کے ابلاغ کریں. ہمارا کام یہ ہے. لیکن ہمارے میں جو کہہ رہا ہوں کہ بات آپ کی صحیح ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے دماغ میں وسعت دینے کی بھی ضرورت ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے علاوہ بندہ ہے وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا, میں یہ نہیں کہتا ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے, لیکن ہمیں میں اس نظریے میں بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کو ہدایت ہی نہیں ملی اور طریقے سے اس کو تعلیم ہی نہیں ملی, ہمیں تھوڑا سا وسعت دینے کی بھی ضرورت ہے اپنے دماغ میں. کیا سلمان بھائی, میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے اس بارے پہ سوچنا. یہ کام اللہ کا ہے, اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ ہمیں کوئی پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین فیصلہ کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ہمارے پریشان ہونے کی چیز ہے ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ میں اس آیت کا حوالہ دوں گا, اور یہ ایک قرآن کی آیت اس موضوع پر حرف آخر ہے
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا، تو اس نے کچھ مذاق کیے اور پھر میں کہا کہ اگر میں نہ قبول کروں تو انہوں نے کہا یہ تو پھر گمراہی ہوگی. تو انہوں نے کہا پھر ان لوگوں کا کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ہم سے پہلے آباء و اجداد. تو اس وقت وحی کی بنیاد پر حضرت موسیٰ کا جواب یہ تھا کہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ نہ آپ ان کے متعلق کوئی فکر مند ہوں، بات کریں نہ ہم کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اور یہاں جو اشارہ کیا تھا بھائی سلمان اسد نے وہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں 2 جہان پیدا نہیں کیے، جنت اور جہنم. آراف بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں اس کی تفصیلات پر. تو اس لیے یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے دائرہ کار سے بہت بلند ہے. ہمارے دائرہ کار کے اندر یہ نہیں آتے. ہمارے دائرہ کار کے اندر یہ ہے کہ دعوت ہے اور ہم اپنی اصلاح کریں. آج مجھے جگنو صاحب کی بھی وہ صورت نظر آ رہی ہے لیکن وہ ابھی تک اپیئر نہیں ہوئے. بڑے دنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. ویلکم. بڑے دنوں بعد. بڑے دلائل دیے جا رہے ہیں، میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں. تو ماشاء اللہ. یہ تھا کہ ذرا معذرت سے احباب کے ساتھ کہ جو لوگ اتنی تحقیق کر کے اتنے سائنسی ترقی کر لیتے ہیں، اللہ پاک سے یہ نہیں پوچھیں گے تمہیں اتنی میری عقل دے رکھی تھی، اسٹرگل کی، میری جستجو تم نے کیوں نہیں کی؟ یہ کوشچن مارک یہی بنتا ہے نا. جو لوگ اتنی تحقیق کر گئے، جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اتنی ترقی کر لی ہے، سیٹلائٹ میں چلا گیا اور انڈسٹری میں چلا گیا، لیکن لوگوں کو یہ اللہ دماغ دے رکھا ہے، اللہ کے بارے میں انہوں نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ کہ اس پر سوال اٹھایا جا سکتا؟ نہیں، یہاں پر اصل میں جگنو بھائی جو یہ ساتھی گفتگو کر رہے ہیں وہ ملحدین کے بارے میں نہیں ہے جو بالکل خدا کے منکر ہیں. وہ جو خدا کے قائل ہیں اس کے اندر مثلا وہ مسلمان نہیں ہے لیکن خدا کے وہ قائل ہیں. باقی کچھ مذاہب کی تعلیمات یعنی اہل کتاب میں سے یہ ہیں یا کسی نہ کسی حد تک اس نظریے پر ہیں. یہ گفتگو ان کے متعلق ہے. ابھی یہ کہ جو بالکل ملحدین ہیں، خدا کے منکر ہیں، وہ ہمارے اس دائرہ کار سے وہ باہر ہے. یہ آپ کی بات بیان ہی ان پر صادقاتی ہے، اس لیے کہ یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ اتنی بڑی عقل تھی اور مجھے کیوں نہیں. یہاں پر ان کے متعلق ہے جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے خدا کو دریافت کر لیا، اس کے قائل ہیں. باقی معاملات کے اندر وہ ادھر ادھر ہیں، پوری طرح مسلمان نہیں ہے. خود بگڑے ہوئے مسلمانوں کا معاملہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. تو اس دائرے میں گفتگو ہو رہی ہے. جی میرا جو خیال سر یہی ہے کہ ہم تمام لوگ اتنے احباب صاحب علم و فقر ہیں، پروفیشنلز لوگ ہیں، اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ہمارے دوست ہمارے انگریز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. ہم ان سے کریکٹر وائز بات کریں، اپنے اخلاق محبت سے ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں تو محبت میں بڑی طاقت ہوا کرتی ہے. کریکٹرسٹک اسلام پہلے صومالی ریشنگ مسالے سامنے ٹریڈر گئے تھے. میں بزنس کرتا ہوں تو ڈیل میں صرف گورے ایکسن اس لیے ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، باقی سب ہمارے لوگ بہت ڈاج کرتے ہیں. اس سے ہمارا کریکٹر کھل کے جو باہر نہیں آتا، اس سے کیا کسی کو دعویٰ ورک دیں گے، کیا کسی کو دینی کی طرف بڑھائیں گے؟ پھر اپنا کریکٹر ٹھیک کریں، اپنے پرفارمنس صحیح کریں، تب جا کر بات اثر کیا کرتی ہے. اس سلسلے میں ہمیں ایک نیٹ ورک قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ نئی نسل کو دائی بنایا جائے. دعویٰ ورک وہی کرتے ہیں جن میں اخلاص ہو، کریکٹرسٹکس ہو، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، بالکل پیشنس ہو، اپنے اخلاق اور محبت کی خوشبو اور مہک سے ایمان کی تازگی دوسروں تک پہنچائیں گے. وہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو، ایکسپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کمی ہم لوگوں میں ہے. صحیح ہے، درست ہے. تو آج آپ کا پروگرام کس وقت ہوگا؟ یہ چینجنگ کی وجہ سے موقع مل گیا آپ کو؟ یہ چینجنگ مجھے بہت سوٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ مجھے بھی بڑا اچھا ہوا کہ ایک آخری کوشچن آپ سے میں وہ پوچھوں کہ ہم جو یہ حکیم لقمان کے بارے میں جو سنتے آئے بچپن سے ایز اے طبیب، ان کو جو بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور وہ کہاں سے ملی ہیں؟ یہ ساری روایات کہاں سے آ گئی ہیں؟ دیکھیے، حضرت لقمان کے متعلق میں نے شروع میں عرض کیا تھا کوئی مستند تاریخ نہیں ہے، اور ان کے متعلق بکھری باتیں تاریخ میں موجود ہیں. میں نے خود بھی مطالعہ کیا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی وہ تھیں اور پھر ہمارے محدثین مفسرین نے ان کو جمع کر کے لکھا ہے. لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ
ان کے اندر جو چیز قرآن کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکمت ممکن ہے وہ حکمت بھی ہو جو طبابت سے یعنی میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مینلی جو چیز قرآن پیش کرتا ہے ان کے متعلق یا جو زیادہ تر حکایات ہیں اس سے مراد عقل اور دانش والی حکمت، انسانیت کی تبلیغ، انسانیت کی نشو و نما، انسانیت کی اصلاح اور بہتری کے لیے جو انتہائی عقل کی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت حکمت کی، اس کا وہ بہت بڑا مرکز تھے۔ یہ بات تو مسلمہ ہے، اس میں یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے ممکن ہے کہ وہ دوسری حکمت بھی، میڈیکل والی بھی، وہ طبیب والی بھی ان کے پاس ہو، دانائی کہہ سکتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر صاحب just for a matter of interest, according to the Bible, Luqman was a great grandfather of Prophet Abraham, and he was involved in the work of carpentry, tailor, and shepherd and judge. And he was asked by God to choose between prophecy and wisdom. So according to the Bible, it talks on the similar lines that he chose wisdom. Some similarities there between the Quran and the Bible regarding Luqman. And there is also a story about him further, that he was captured as a slave and sold like the Prophet Yusuf alayhi salam. Somewhat similar story. I don't know whether you want to comment on that. That's exactly what has been just cited by Khwaja Nazir Saab just earlier. And I know all these riwayat, they have been quoted from the Bible by our Mufassirin as well, especially Mufassir At-Tabari and Al-Qurtubi, these people. But as I said, the final decision is that we received all this information, but the sources, they are not very much reliable. May be true because there is no reason to reject them regarding maybe sold as a slave and face the difficulties. The only thing that's agreed upon, and we don't have any doubt anything to reject it, and that's as presented by the Holy Quran. And he was the great sign and symbol of wisdom and intellect in his life. And he was Hakim, very wise, and he was Muwahid, great Mu'min. And that's why his great advices have been cited here, quoted here by the Quran. And there is a surat, the quite well-known surat in his name, Surat Luqman, that showed his extraordinary dignity and glory. That's what we have to believe in. بلکہ ڈاکٹر صاحب بعض کے مطابق جو ہے یہ تو بلکہ کہتے ہیں لکڑ ہارے تھے، ہی واز اے کامنر، بلیک کلر کے تھے، یہ اس قسم کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال وہ جس طرح کے مسترد نہیں ہیں۔ اچھا میری چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب تجویز، چونکہ یہ نصیحتیں بیٹے کے بارے میں، ہم والدین کے حقوق کے بارے میں تو ذکر کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کے بارے میں کم ذکر ہوتا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 اور 25 تک غالباً مجھے یاد نہیں ہے، یہ ایک بڑا مطلب کمپلیٹ کوڈ جو ہے نا والدین اور بچوں کے حقوق اور فرائض، اگر کبھی موقع ملے کبھی آپ کے کسی مطلب لیکچر میں اس پہ ایک فل فلیج بچوں کے متعلق بھی ہے، ہاں جی بالکل، وہ ہم ذکر کم کرتے ہیں نا جی، مقامات پر بچوں کے بارے میں ہے، تو یہ ایک ذرا بڑا ایک، کیونکہ یہ لمحہ موجود ہے، ہاں جی دونوں کو ملا کے، کیونکہ یہ بڑا مرا مطلب ہمارا مسئلہ مغرب اور مشرق دونوں میں چل رہا ہے، تو یہ کسی وقت اس پہ جو ہے وہ ہمیں بالکل جو ہے وہ نہیں، یہ تو بہت اہم ہے، اور اس کے اندر ہم ملائیں گے اس کو کہ ہمارے جگنو صاحب آج اتفاق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ ہم جو ان لاز کی خدمت ہے یا بڑوں کی خدمت ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس مسکنسیپشن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ بچوں کے حقوق تو پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ اس ٹاپک میں ریڈیو شو پہ بھی لے کے ہمارے تقریباً 500,000 لسنرز ہیں، وہ سنیں گے آپ کو، ٹائم تو فکس کر لیں، 7 to 9 میرا شو ہوتا ہے،
कौन सा वक्त आपके लिए सूट है? 7 to 8 अगर आपका स्लॉट है तो बताइएगा ये, क्योंकि यहाँ दोस्त जो माशाल्लाह मौजूद है बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन मेरे शो में तकरीबन 500,000 लोग आपको सुनेंगे तो बहुत लोगों का फायदा होगा। बल्कि एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे बर्निंग इशू काफ़ी डिस्कस हो रहा है। मेरा एक शो था इमिग्रेशन लॉ पर, उसमें वकील ने कहा है कि डोमेस्टिक अपना ना कोविड-19 डोमेस्टिक वायलेंस 300% बढ़ गया है। एक वीक में 4 डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे पास केसेस आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप उलमा से बात करें, पहले शायद आपसे मैंने गुजारिश किया नहीं की कि जब औरत पीरियड में हो उस पर तलाक वारद नहीं होती, बंदा नशे में तलाक वारद नहीं होती, इसके सारी हालात में डोमेस्टिक वायलेंस और तलाक इतनी हो रही हैं कि उलमा फतवा जारी नहीं कर सकते जब तक कोविड-19 है तलाक वारद नहीं होनी चाहिए। इतने मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेसहारा हो रही हैं, उलमा इस पर बात क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि इस तरह हालात में तलाक वारद नहीं होती, कोविड-19 की वजह से तलाक वारद ना होने का फतवा उलमा से बात तो हम कर सकते हैं, हम खुद आलम तो नहीं है। क्योंकि कुरान उल्लाह में जो लोग थे ना डॉक्टर साहब, वो उसमें इल्म था कुरान और हदीस का, अभी इल्म है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, IT का। लोग दीन की तरह नहीं समझते। उस वक्त अगर ऐसे मौके पर कानून नाफिज किए जा सकते हैं तो मौजूदा दौर में क्यों नहीं किए जा सकते? पर्टिकुलरली यूके में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, 300% बढ़ गया है। मासूम बच्चे बेचारे, हम जब स्टडी करते हैं डॉक्टर खुरम बशीर जानते हैं कि जो भी जेलों में लोग बच्चे होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनकी तरबियत नहीं होती, कोई गैंगस्टर बन जाता है, कोई ड्रगिस्ट बन जाता है, कोई स्टैबिंग करता है, वो हमारे सारे अपने बच्चे ही हैं। और आबादी के लिहाज से हमारी रेशो बहुत ज्यादा क्राइम में जा रही है। इस पर जरा आपने गौर करना, इस पर आपकी राय भी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ज़रूरी है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। मैं समझता हूँ कि बाकी उलमा को भी एजुकेट करना चाहिए लोगों को और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इन मामलात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेख, इस पर प्लीज तो जो हमें बहुत कॉलें करते रहते हैं। जी ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख। हाँ जी, और कोई सवाल ना हो तो फिर दुआ कर लें। दुआ कर लें, मेरे ख्याल में मगरिब जी आप तो जी डॉक्टर साहब गुजारिश है प्लीज मेरी मदर इन लॉ के लिए दोबारा दुआ कीजिए उनकी इस वक्त क्या सूरत है? पहले से काफी बेहतर है एक्चुअली। डॉक्टरों ने उनको हार्ट अटैक हुआ था, सभी है, लेकिन उन्होंने फिर मशीनों पे लगाया था, तो अभी मशीनें वगैरह डिटैच कर दी हैं, तो सिर्फ इंतजार में कि वो अपना उनका हार्ट वगैरह फंक्शन करे, बस दुआओं की जरूरत है इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन तय्यबा। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्ना हाज़ल बलाअ वल वबा अल कोरोना या रब्बल आलमीन। इस वबा को हमसे दूर फरमा, जो भी बीमार हैं, मुतासिरीन हैं, उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। अपने बंदों पर तू रहम व करम फरमा, इन्हें रुजू की तौफीक अता फरमा। खुसूस हमारे खान साहब की मोहतरमा और भी जितने भी हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, तकलीफ को दूर फरमा, उन्हें मजीद सेहत और जिंदगी अता फरमा और तमाम इंसानों पर फजल व करम फरमा। रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। दोस्तों से भी स्पेशली आपसे एक बात पूछी थी कि अभी उम्मीद है कि आपको भी वो वैक्सीनेशन हो चुकी होगी। जी बाकी भी अगर सब जिन दोस्तों ने अगर तो जो एलिजिबल हैं उन्होंने नहीं लगवाई तो प्लीज सारे जो हैं वो अपनी वैक्सीनेशन या उस पर देर ना करें। और दूसरा फिर इंशाल्लाह ये वैक्सीनेशन वगैरह भी हो जाए और अभी केसेस भी कम हो रहे हैं तो कुछ सोचा जाए दोबारा से फेस टू फेस करने का, मस्जिद में कोई SOPs वगैरह करके जहाँ पे खुली जगह हो। इंशाल्लाह इस पर बाद में इंशाल्लाह गौर करेंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मजीद नरमियां आ जाएं सामने। मैं थोड़ा सा कर दूं जी, मैनचेस्टर में एक डेथ हुई थी, 35 लोग घर में आ गए तो पुलिस ने 10,000 पाउंड को फाइन किया था। नहीं मस्जिद की तो बात घर वाली बात नहीं कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि मस्जिद में वो जिस तरह से एजुकेशनल एक्टिविटीज जो है वो
इजाजत है तो वो हम लोग भी करते हैं। अभी तक इजाजत नहीं है, क्योंकि होती तो ये तो डिस्कस करते इसको, अभी तक अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट ने। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें मजीद। नहीं ठीक है मतलब मुझे कोई मैं जल्दी नहीं, मैं वैसे तजवीज़ अच्छी है। नहीं मैं वैसे आइडिया फ्लोट कर रहा था, यकीनन फौरन तो नहीं होगा। नहीं अच्छी तजवीज़ है, तो इंशाल्लाह इस पर करेंगे। थोड़ी सी अगर पाबंदियां और नरम हो जाएं इंशाल्लाह तो फिर बैठेंगे। इससे पहले हम दोस्तों की शक्लें भूल जाए, मिल जाना चाहिए एक दूसरे के साथ। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज जी, खुदा हाफिज, सबको जिंदगी से जज़ाकल्लाह।